अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के किसी भी मुल्क के उर्दू बोलने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियां जवान और ख़वातीन हज़रात जो हमारी इस क्लास का हिस्सा हैं, आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। मशकूर मदीना सेंटर के नाम से हमारा जो चैनल है हमारे पेरेंट्स के नाम का है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जितना भी इल्म इस चैनल के ज़रिए से फैलाएँ उसका अजर हमें मिले, हमारी फैमिली को मिले, वालिदैन को मिले, वालिदैन निस्बती को मिले, भाई बहनें, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, सबको मिले। और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं भी देखते हैं लेकिन अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है दूसरा कोई इसको देखे या वो आगे शेयर करे, तीसरा किसी कोई इसको देखे, तो इस तरह ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। और हमारी दुआ है कि हमारे वालिदैन और वालिदैन निस्बती और हमारे ख़ानदान के अलावा आपके वालिदैन आपको और आपके वालिदैन निस्बती को और आपके बहन भाई और सारे ख़ानदान को इसका अजर सदका जारिया के तौर पे अल्लाह ताला देते रहे। अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी हैं, मांगने में हमें बखील नहीं रहना है, हमें वुसअत से मांगना है चूँकि वो देने वाला बड़ा वसी है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 35 हम इसका बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। अलबत्ता जो नए अफराद हैं, न्यू कमर्स हैं इस क्लास के, उनके लिए हमारी यही दरख्वास्त है कि वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद 2, 3 उसी तरतीब से देखें हत्ता कि आप लेक्चर नंबर 35 तक पहुँचे हैं। चूँकि अगर आप इब्तदा से और तरतीब से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन अरबी बोलने वाले बन जाएंगे। आज हम लेक्चर नंबर 35 में जो दर्स लेके आए हैं उसका नाम है हरूफुल जर, जिसको उर्दू में भी हरूफ जर कहते हैं। यूँ तो अरबी ज़ुबान में बहुत से हरूफ जर हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं ख़ास तौर पे वो 5 हैं। आला, फ़ी, ली, मिन और इला। हरूफ जर ये वो हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म के आखिरी हर्फ को ज़ेर देते हैं। आइए अब हम आपको इन हरूफ के माने बताते हैं। आला का मतलब होता है पर, फ़ी का मतलब है मैं, ली का मतलब होता है के लिए, मिन का मतलब है से, और इला का माने होता है तक या की तरफ। देखिए यहाँ हम एक जुमला लिखते हैं, अल-क़िर्दु अला शजरति, अला शजरी। इसका मतलब ये है कि बंदर जो है वो दरख्त पर है। आला जो है यहाँ हर्फ जर है और इसके बाद जो इसम आया है अशजर, शजर के आखिर में जो रा है इसके नीचे कसर आया है, यानी इसके नीचे ज़ेर है। क्यों? इसलिए कि इस नाम से पहले, इसम से पहले जो हर्फ आया है वो हर्फ जर है, और जब भी हर्फ जर आएगा उसके बाद जो भी इसम आएगा उसके आखिर में कसरा लगेगा, यानी ज़ेर लगेगा। बिल्कुल जैसे आप पढ़ सकते हैं अल-क़िर्दु अला शजरी। रि का मतलब है कि इस पे हर्फ जर लग गया है, इसलिए अगर आला नहीं होता फिर रा के नीचे कुछ ज़रूरी नहीं था कि ज़ेर लगे, पेश लग सकता था या फतह लग सकता था, ज़बर लग सकता था। लेकिन यहाँ इस लफ्ज़ की मजबूरी है कि इस पे हर्फ जर आया है, अला शजरी। ये देखिए दूसरा जुमला हमने लिखा है अल्फारू फिल बैती। फ़ी चूँकि हर्फ जर है इसलिए अलबैत के आखिर में ता के नीचे कसरा आ गया है, यानी इस पे जर पड़ गया है, इसलिए इसको लिखा गया है अल्फारू फिल बैती, यानी चूहा जो है वो घर में है। ये देखिए अल मिबरातु लिल वलद,
ولد کے پیچھے لام آیا ہے اور لام جو ہے وہ بھی حرف جر ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے لی. جب لی آیا تو ولد کے آخر میں جو دال ہے وہ بھی مجرور ہو گیا، یعنی اس پہ بھی جر پڑ گیا. المبراتو یعنی جو پینسل تراش ہے وہ کس کا ہے؟ للولد، یعنی وہ پینسل تراش لڑکے کا ہے. العمل من الصباح یعنی کام جو ہے وہ صبح سے ہوگا. العمل یعنی کام، من الصباح صبح بولتے ہیں صبح، صبح سے کام ہوگا. من چونکہ حرف جار ہے اس لیے الصباح جو آیا ہے اسم، اس کے آخر میں ہا، اس کے نیچے زیر لگا ہے جسے عربی میں کسرہ بولتے ہیں. لہٰذا جب بھی حرف جار آئے گا اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کے آخر میں وہ زیر کے ساتھ ظاہر کرے گا، تو ثابت یہ ہوگا کہ وہ مجرور ہے، وہ حرف مجرور ہے، یعنی اس پہ جر پڑ گیا ہے. یعنی حرف جار کے بعد آنے والے اسم کے آخر میں زیر لگنا یا کسرہ لگنا لازمی ہے. العطلۃ الی المساء چھٹی جو ہے وہ شام کو ہوگی. الا کا مطلب تک بھی ہے، یعنی شام تک کام کرنا ہے، اس کے بعد چھٹی ہے. الا چونکہ حرف جار ہے اس لیے المساء، المساء کے بعد جو حمزہ آیا ہے وہ بھی اس کے نیچے بھی کسرہ لگا ہے. العطلۃ الی المساء، مسائی کا جو آخری حرف ہے حمزہ اس کے نیچے جو کسرہ ہے یہ حرف جار کی وجہ سے، اور اس میں حرف جار کون سا ہے؟ وہ ہے الا. الوسادۃ علی الفراش، الوسادۃ علی الفراش یہ جو تکیے ہیں وہ بستر پر ہیں، بستر پر تکیے ہیں، اور عربی میں بولیں گے الوسادۃ علی الفرش. اب وسادۃ اگر اکیلا ہوتا ہم کہتے تکیے، لیکن اس میں الوسادہ ہے، اس کا مطلب خاص تکیے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، تو اس کا معنی ہوگا الوسادۃ علی الفراش کہ جو خاص تکیے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ کس پر ہیں؟ وہ بستر پر ہیں. فراش بستر کو بولتے ہیں، اور فراش کے بعد جو شین ہے اس پہ حرف جر لگ گیا ہے، اس پہ کسر آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں اس سے پہلے کا جو لفظ ہے، جو حرف ہے وہ ہے علی، اور علی جو ہے وہ حرف جار ہے. الوسادۃ علی الفراش تکیے بستر پر ہیں. السمک فی البرکۃ، السمک فی البرکۃ، فی حرف جار ہے اور برکہ کے بعد تا کے نیچے کسرہ آیا ہے حرف جار کی وجہ سے. السمک فی البرکۃ مچھلیاں جو ہیں وہ تالاب میں ہیں. دیکھیے یہاں الحمد للہ، الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. کس کی تعریف؟ اللہ کے لیے. تو جو لام آیا ہے، اللہ کے پہلے لام آیا ہے، جب لام اللہ سے پہلے آتا ہے تو الف نہیں لکھا جاتا. ایسا نہیں کہ لام کے بعد پھر اللہ لکھنا ہے، الف سے شروع کرنا نہیں، الف اس میں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور لام کو، اللہ کا جو لام ہے اسی کو اس میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ حرف جار ہے. اس لیے لام کے بعد پھر لام آتا ہے دوسرا شاد کے ساتھ، اللہ کے چونکہ دو لام آتے ہیں اس میں، اور آخر میں جو ہا ہے اس کے نیچے کسرہ آیا ہے، یعنی الحمد للہ. اگر لام نہیں ہوتا، یہاں حرف جار نہیں ہوتا، کوئی اور لفظ ہوتا تو ہے کی بجائے جو آخر کا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس پہ زیر آتا، اس پہ پیش بھی آ سکتا ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتا ہے. لہٰذا چونکہ لام جو ہے یہاں حرف جار کا ہے حصہ، اس لیے الحمد للہ کہ تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. دیکھیے اس میں ہے النعمت من اللہ، یعنی نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. پہلے میں تھا الحمد للہ تعریف اللہ کے لیے ہے، یہاں ہے النعمت من اللہ کہ نعمت جو ہے وہ کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو من چونکہ حرف جار ہے اس لیے اللہ جو آیا ہے اس کے بعد ہا جو آخر میں آتا ہے اللہ کے آخر میں، اس کے نیچے
ہم کو زیر لگانا ہے من کی وجہ سے، اور یہاں چونکہ لام نہیں ہے من ہے اس لیے اللہ پورا لکھنا ہے۔ اگر لام ہوتا تو پھر ہم یہ الف جو ہے اللہ کا وہ نہیں لکھتے، اسی لام کو تصور کرتے ہم للہ النعمت للہ لکھتے ہیں الف کے بغیر، لیکن یہاں الف لکھنا ہے اس لیے کہ یہ من ہے، لام نہیں ہے۔ تو النعمت من اللہ یعنی نعمتیں جو ہے وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی۔ دیکھیے یہاں ہے الرجوع الی اللہ، یعنی اللہ سے ہم کو رجوع کرنا ہے۔ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ الی کا مطلب ہوتا ہے نا تک یا کی طرف، تو یعنی ہمارا رجوع جو ہے ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے۔ رجوع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ اللہ سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف ہی ہمیں امید رکھنی ہے ہر چیز کی، جو بھی نعمتیں ہوں گی یا جو بھی عفو یا درگزر کی صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے مغفرت یا جو بھی معاملات ہیں زندگی کے یا برزخ کے یا آخرت کے، ہر مسئلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کے کیا احکامات ہیں، اس پہ چلنا ہے۔ تو الی کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا تک، یعنی اردو میں ترجمہ اس جملے کا آئے گا الرجوع الی اللہ، کہ ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ الکراسۃ علی المکتب، الکراسۃ علی المکتب، دیکھیے اعلیٰ کے بعد جو اسم آیا ہے المکتب، اس کے آخر میں با کے نیچے زیر لگا ہے یعنی کسرہ لگا ہے۔ الکراسۃ علی المکتب، کاپی جو ہے وہ ٹیبل پر ہے۔ دیکھیے اس جملے میں فی جو ہے وہ حرف جار ہے۔ التلمیذ فی الفصل، شاگرد کلاس میں ہے۔ فصل کے آخر میں لام ہے اور لام کو ہم نے جر لگایا ہے، یہ حرف جر ہو گیا ہے، حرف یہ مجرور ہو گیا ہے، کیونکہ جس لفظ پر جس حرف پر جار آتا ہے یا کسرہ آتا ہے اس کو مجرور بھی بولتے ہیں اس حرف کو۔ تو یہاں التلمیذ فی الفصل، طالب علم جو ہے وہ کلاس میں ہے، اور فصل جو ہے اس کے آخر میں ہم نے کسرہ لگایا ہے۔ دیکھیے یہاں پھر لام جو ہے وہ حرف جر کا استعمال ہوا ہے۔ القلم للمدرس، القلم للمدرس، قلم جو ہے وہ استاد کا ہے۔ اگر لام نہیں ہوتا، یہاں فی ہوتا یا علی ہوتا یا من ہوتا، پھر المدرس آ جاتا، الف لام آتا، لیکن چونکہ یہاں لام کو ہم نے بطور حرف جار استعمال کیا ہے اس لیے المدرس کا جو الف ہے بالکل اس کو ساکن کر دیا گیا ہے، اور لام کو لام کے ساتھ شامل کر کے للمدرس کر دیا۔ جیسے اللہ کے ساتھ ہم نے لام جب لگایا تو الف جو ہے اس کو ہمیں ہٹانا پڑا، اس طرح القلم للمدرس، قلم جو ہے وہ استاد کا ہے۔ ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ یہاں من آیا ہے اس لیے الف لام لگا ہے ہند کے ساتھ، اور آخر میں دال جو ہے اس کو ہم نے اس کے نیچے کسرہ ڈالا ہے۔ ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ خالد ذاہب الی البیت، خالد جا رہا ہے کہاں؟ الی البیت، الی البیت کا مطلب ہے کہ گھر کی طرف، اور البیت کے آخر میں تا ہے اور اس کو ہم نے کسرہ لگایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ البیت سے پہلے حرف جار آیا ہے الی۔ خالد ذاہب الی البیت، خالد اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اپنے نہیں بلکہ خالد گھر کی طرف جا رہا ہے۔ الفاظ کے معنی نوٹ کیجئے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں پر، فی کا مطلب ہے میں، لی کا مطلب ہے لیے، کا، کی یا کے، من کا مطلب ہے سے، الی کا مطلب ہے تک یا کی طرف، الفارو کا مطلب ہے خاص چوہا، یہ الف لام کی وجہ سے خاص لکھا گیا ہے،
ورنہ خالی اگر فار ہوتا تو ہم چوہا بولتے. اب الفار کا مطلب ہے کہ خاص چوہا جو آپ کے سامنے ہے یا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. یہ الف لام جو ہے لام تعریف یہ عام سے خاص بناتا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے الفارو یعنی خاص چوہا. المبراتو خاص پینسل تراش. العمل خاص کام. الفصل کلاس. الصباح خاص صبح. العطلة خاص چھٹی. المساء خاص شام. الہند ہندوستان. الوسادة خاص تکیہ. الفراش خاص بستر. البرکة خاص تالاب. الحمد خاص تعریف. النعمت خاص نعمت. الرجوع خاص واپسی یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف واپس اسی کی طرف امیدیں لگانی. الرجوع خاص واپسی. اور ذاہب کا معنی ہے جا رہا ہے یا جانے والا. تو ساتھیو لیکچر نمبر 35 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم نئے لیکچر کے ساتھ، لیکچر نمبر 36 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.